शैडो क्राइम स्टोरी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर रियाज साहब का एक और शाहकार नावल टूटी चूड़ियाँ। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। और कहानी को लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें। चलें कहानी शुरू करते हैं। टूटी चूड़ियाँ। जुलाई 1940 की एक सुबह तुलू हो रही थी। मुझे एक कांस्टेबल ने घर आकर बताया कि खुदकुशी की एक रिपोर्ट आई है। मैंने इत्मीनान से नाश्ता किया। खुदकुशी करने वाला मर चुका था, सिर्फ कागजी कार्रवाई करनी थी, पोस्टमार्टम करवाना था और केस खत्म। अक्सर थानेदारों की कोशिश यही होती है कि कत्ल को भी खुदकुशी साबित कर दे और तफ्तीश के लिए लंबे चक्कर से बच जाए। मैंने भी इजहारन यही कहा था कि मरने वाला मर चुका है, थोड़ी देर में कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। मैंने कांस्टेबल से कहा कि एएसआई से कहो कि मौके पर चला जाए। उसका नाम उस्मान अली पठान था। रामपुर का रहने वाले ये नौजवान एएसआई बड़ा शैतान चीज था, लेकिन मैंने उसे लगाम डाल रखी थी। मुझे अब्बा जान कहा करता था। इसमें खूबी यह थी कि कमबख्त औरतों का शुदाई था। रिश्वत औरत की शक्ल में लिया करता था और अक्सर कहा करता था, खुदा की कसम अब्बा जी, एक पैसा रिश्वत नहीं लेता मैं। बहरहाल लड़का बरखुरदार और समझदार था। कांस्टेबल चला गया। मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि उस्मान आ गया। कहने लगा, अब्बा जी आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मौके पर चला जाता, लेकिन खुदकुशी की ये रिपोर्ट एक पटाखा सी लड़की लेके आई है। कहती है कि मेरे खामन ने खुदकुशी कर ली। मैं गया तो फिर आप कहेंगे कि तुम तफ्तीश की बजाय लड़की में दिलचस्पी ले रहे हो। बेहतर यही है कि आप खुद आ जाए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मेरी हंसी निकल गई साथ। मुझे ये लड़की मशकूक तबीयत की लगती है। इसके साथ एक जवान आदमी है, कहता है कि वो चचाजाद है, लेकिन अब्बा जान मुझे वो लड़की मशकूक सी लगती है। उस्मान ने थोड़ा परेशानी से कहा। उसके खामन ने खुदकुशी कर ली है और इसकी आंखें खुश्क है। इसकी आंखें बताती हैं कि वो शिकारी है, और जो आदमी इसके साथ आया है वो यहाँ तो होशियार है या होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। मैं उस्मान के साथ थाने में चला गया तो तीन और आदमी ये इतला देने के कब्रिस्तान के बाहर वाले सिरे पर पीपल के एक दरख्त के साथ एक लाश लटक रही है। गले में रस्से का फंदा है। मेरे दफ्तर में एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी। इसके साथ एक आदमी था जो लड़की से 1-2 साल बड़ा था। लड़की की उम्र यही को 22-23 साल थी। उस्मान ने ठीक कहा था। लड़की खूबसूरत थी, जिस्म में कशिश थी और खूबसूरत में भी। इसने बताया कि सुबह सवेरे नादर ने मुझे आकर बताया कि तुम्हारे खावंद की लाश दरख्त के साथ लटक रही है। इसने खुदकुशी कर ली और थाने चले और चलकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये मुझे अपने साथ ले आया। इसने साथ बैठे हुए लड़के की तरफ इशारा किया। तुम खावंद की लाश देख के आई हो? मैंने उससे पूछा। नहीं, इसने जवाब दिया, ये नादर देख के आया है। ये झूठ तो नहीं बोल सकता। तुमने लाश किस वक्त देखी? मैंने नादर से पूछा। सुबह सवेरे मोहल्ले में शोर हुआ जी कि नवाजिश की लाश पीपल से लटक रही है। इसने जवाब दिया। मैं दौड़ता गया, वहाँ लोग इकट्ठे हो चुके थे। लाश देखी, वो नवाजिश की ही थी। मेरा किसी सवाल के बगैर इसने कहा कि इसने खुदकुशी की है। तुम्हारा ख्याल भी यही है कि तुम्हारे खामद ने खुदकुशी की? मैंने लड़की से पूछा। जी हाँ, उसने बिला झिझक जवाब दिया। खुदकुशी के सिवा और हो भी क्या सकता है? वो तो शरीफ आदमी था, किसी के साथ इसकी दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारे वालिद साहब या तुम्हारे खामद के वालिदैन रिपोर्ट दर्ज करवाने क्यों नहीं आए? मैं अपने खामद के साथ सबसे अलग रहती हूँ। इसका चचाजाद नादर बोल पड़ा। उन सब पर तो क़यामत टूट पड़ी है जी। दोनों खानदान पीपल के इर्द गिर्द अपना सीना पीट रहे हैं और औरतें अपने बाल नोच रही हैं। उन बेचारों को तो होश ही नहीं है। मैंने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ना तो बाल नोचे थे और ना ही सीना पीटा था। इसकी आंखों में इतने से आंसू भी नहीं आए थे कि रात का काजल ही साफ कर देते। अगर मैं चेहरे शनासी की कुछ अहलियत रखता था तो मेरी ये राय गलत नहीं थी कि इस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर घबराहट थी और घबराहट के पर्दे में इत्मीनान की झलक भी थी। मैंने उन दोनों से कोई और बात पूछने की बजाय बनावटी सी आह भरी और लड़की से कहा, इस जवानी में बेवा हो जाना कितना बड़ा सदमा है। खुदकुशी करने वाले ने यह तो सोचा ही नहीं। अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाए। हमदर्दी की 2-4 बातें की। उन्हें यह तासर दिया कि ये वारदात खुदकुशी की है। मैंने मुतलका अमला साथ दिया। एक कांस्टेबल को खोजी को लेने वारदात पर लाने के लिए भेज दिया और पीपल के उस दरख्त तक पहुंचा जिसके एक टैन के साथ लाश लटक रही थी। तमाशाइयों का हजम था, लेकिन वो कुछ दहशत की वजह से दरख्त से दूर खड़े थे और कुछ इसलिए भी आगे नहीं गए थे कि 2 अक्लमंद किस्म के बंदों ने उन्हें यह कहकर पीछे रखा था कि पुलिस आकर खुरा देखेगी। इससे मेरा काम आसान हो गया। वो इलाका कब्रिस्तान का था और शहर से बाहर। इसके एक तरफ आबादी थी, बाकी अतराफ खेत और वीराना था। पीपल का दरख्त बहुत पुराना था और कब्रिस्तान के वीरान सिरे पर वाक़ था और इसके साथ एक वसी नशेब था जो बारिश के पानी से तालाब बना हुआ था।
اس سے بڑی زمین اونچی نہیں نیچی تھی، کھڈے نالے تھے، جگہ قبرستان کی وجہ سے ڈراؤنی سی تھی۔ شام کے بعد کوئی وارداتیہ ہی جا سکتا تھا، بہرحال رات کے وقت وہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ رات کے وقت اس علاقے میں راہزنی، آبریزی اور قتل کی وارداتیں بے خوف و خطا کی جا سکتی تھی۔ میں نے لاش کی کیفیت دیکھی۔ متوفی کی عمر 26 سال کے لگ بھگ تھی۔ چہرہ کا رنگ موت نے سفید کر دیا تھا۔ چہرہ تندرست نہیں تھا۔ تقریباً 3 انچ لمبی داڑھی تھی، منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، آنکھیں اتنی تھوڑی کھلی ہوئی تھی کہ انہیں بند کہا جا سکتا تھا۔ گردن لمبی ہو گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جھٹکے سے ریڑھ کی ہڈی اور کھوپڑی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھانسی میں سانس رک جاتی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹین پر جا کر رسے کا ایک سرا ٹین کے ساتھ باندھا، دوسرا اپنی گردن سے باندھا اور ٹین سے کود پڑا، ورنہ گردن اتنی لمبی نہ ہوتی۔ میں کیس سے جان چھڑانے کے لیے اسے خودکشی کی واردات کہہ سکتا تھا۔ کیوں بیٹا، کیا خیال ہے؟ میں نے عثمان کی طرف پوچھا۔ لعنت بھیجو ابا، لکھو خودکشی، اس نے جواب دیا، اور مقتول کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے جو پرے دور کھڑی تھی۔ بندے کی اولاد، میں نے کہا، ذرا لاش کو دیکھو، کیا یہ خودکشی ہے؟ میں لڑکے کو ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دیتا جا رہا تھا۔ ہوں، اس نے جواب دیا، اسے مار کر لٹکایا گیا ہے، کپڑوں پر خون ہے، گھاس کے نشان اور مٹی بھی ہے، اور آنکھیں بھی بند ہیں، منہ بھی بند ہے۔ میں نے اسے بتایا گردن کو اتنا شدید جھٹکا لگا ہے کہ اس کی لمبائی دیکھو، مگر آنکھیں اور منہ بند رہا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھانسی سے منہ کھلا جاتا۔ بعض افراد کے ساتھ یوں بھی ہوتا ہے کہ زبان باہر آ جاتی ہے اور دانت اس درمیان میں سے شکنجے کی طرح جکڑ لیتے ہیں۔ آنکھیں اس طرح کھل جاتی ہیں کہ ڈیلے باہر آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لاش کے کپڑے پر خون تھا، اس نے پاجامہ اور کرتا پہن رکھا تھا۔ دائیں بازو سے کوہنی کے نیچے سے خون نکل رہا تھا۔ کپڑوں پر خون کے دبے تھے، پاجامے پر گھاس کے سبز نشانات تھے اور مٹی بھی تھی۔ مقتول کا جسم لاگر سا تھا، اس کے پاؤں میں چمڑے کے ہلکی سی چپل تھی جو اترے نہیں تھے کیونکہ ٹخنے کے پیچھے سے سٹیپ سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی دونوں مٹھیاں بند تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ مرنے والا چپل سمیت درخت پر چڑھا، وہ درخت پر چڑھ کر ہی اپنے آپ کو پھانسی دے سکتا تھا۔ لاش کے پاؤں زمین سے کم و بیش 10 فٹ اوپر تھے۔ میں نے اس کی چپل کے تلوے دیکھے اور پیپل کے تنے کے ارد گرد یہاں سے اوپر چڑھا جا سکتا تھا زمین دیکھی۔ کچھ روز پہلے بارش برس چکی تھی، زمین نرم تھی، کھلے پاؤں کے نشانات صاف تھے، مگر ان میں ایک بھی نشان مرنے والے کے پاؤں کا نہیں تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے والا سیڑھی لگا کر یا رسا کمند کی طرح اتنا اونچا ٹین پر پھینک کر چڑھا ہو۔ ٹین کی بلندی کا حساب کر لے۔ متوفی کے پاؤں زمین سے 10 فٹ اونچے تھے، اس کا قد 5 فٹ 8 انچ یا 10 انچ تھا۔ ٹین سے اس کی گردن تک رسے کی لمبائی کم و بیش 7 فٹ تھی، لہٰذا بلا شبہ شک کہا جا سکتا تھا کہ متوفی خود اوپر گیا ہے یا اسے اوپر لے جایا گیا ہے۔ کھرے بتاتے تھے کہ اسے اوپر لے جایا گیا ہے کیونکہ وہاں مقتول کے کھروں کی بجائے کسی اور آدمی کا کھرا بھی تھا۔ میں تماشائیوں کو دیکھنے لگا۔ مقتول کے خاندانوں کے افراد، خصوصاً عورتوں نے بڑی ہی دلخروش آب و بکاری کر رکھی تھی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں اور ماں، انہوں نے اپنے بال نوچ نوچ کر اور منہ پر ہاتھ مار مار کر اپنا حلیہ بری طرح بگاڑ رکھا تھا۔ تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ سورج نکل آیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اس سارے ہجوم کو وہاں سے اتنی دور ہٹا دیں یہاں سے وہ میری کارروائی نہ دیکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقع قتل کی واردات ہو اور ملزم تماشائیوں میں موجود ہو۔ کانسٹیبل تماشائیوں کو قبرستان کے دوسرے سرے پر لے گئے۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی ماں اور بیوی بھی ساتھ تھے۔ کھوجی ادھیڑ عمر مسلمان تھا، اس کی ماں بہت بوڑھی تھی۔ یہ کنبہ بیناکیا کے علاقے کے ایک مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ صحرائی کھوج کے تو یہ لوگ ماہر تھے، انہوں نے شہری کھوج اور پولیس کی تفتیشی کھوج کی بھی ٹریننگ حاصل کر لی تھی۔ کھوج نے اپنی ماں کے متعلق مجھے بتایا کہ 3-4 دن ہوئے ہیں وہ ان سے ملنے آئی تھی۔ اسے کھرا پہچاننے اور اٹھانے کی ٹریننگ ماں نے ہی دی تھی۔ کھوجی کی بیوی بھی اس فن سے واقف تھی۔ کانسٹیبل اسے گھر سے بلانے گیا اور واردات بتائی تو اس کی ماں بھی شوقیہ ساتھ چل پڑی۔ اس کے ساتھ بیوی بھی آ گئی۔ اس سے پہلے سنائی ہوئی کہانیوں میں میں آپ کو کھوجیوں کے متعلق بتا چکا ہوں، اپنے فن سے کس طرح حیران کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے کھوجی اب بھی موجود ہیں جو ملزموں کو زمین کی تہہ سے نکال سکتے ہیں اور مٹی میں دبے ہوئے کھرے پہچان کر ملزموں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، مگر یہاں انہیں کوئی اہمیت نہیں دے گی، لہٰذا اتنا اہم فن مرتا جا رہا ہے۔ میں نے کھوجی کو لاش دکھائی جو ابھی تک رسے سے لٹک رہی تھی، اور بتایا کہ یہ واردات خودکشی کی نہیں قتل کی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مرنے والا اپنے پاؤں چل کر نہیں آیا تھا۔ کھوجی کی ماں نے لاش کے نیچے جا کر اس کے چپلوں کے تلوے دیکھے۔ کھوجی نے بھی دیکھے، اس کی بیوی نے بھی دیکھے۔ میں عثمان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ موضوع یہی واردات تھی۔ کھوجی بلکہ کھوجیوں نے میری طرح تنے کے ارد گرد گھوم کر دیکھا۔ قتل کر کے لٹکایا گیا ہے، ماں نے مجھ سے کہا۔ وہ تینوں زمین پر جھکے جھکے ایک طرف چلنے لگے اور اسی وسیع نشیب میں اتر گئے۔ یہاں تالاب تھا،
किनारे नामालूद थे, कुछ जगह खुश्क भी थी और जरा अलग हट कर मिट्टी की कुदरती दीवार खड़ी हो गई थी। वो तीनों तालाब के किनारे किनारे गए और बहुत आगे जाकर तीनों बैठ गए। उन्होंने सर जोड़ लिए और नीचे को कर लिए। 3-4 मिनट बाद खोजी ने मुझे बुलाया। मैं दौड़कर पहुंचा, वहां पाँव के निशान थे। एक औरत भी साथ है, खोजी की माँ ने कहा। वो यहाँ तक आई थी और वापस चली गई। मर्द पर बोझ है, बोझ लाश का हो सकता है। आगे चलो। वो तीनों संभल संभल कर आगे चलने लगे। बाज खुरे मुझे भी नजर आए, मगर मैं उन्हें अच्छी तरह समझ न सका। मर्द आगे है, माँ ने रुककर कहा। इससे अच्छी तरह चला नहीं जाता। औरत पीछे है, इसकी चाल भी सही नहीं है। आप सुनकर हैरान होंगे कि खोजी की माँ ने कहा, औरत की उम्र 30 साल से कम है, शादीशुदा है। इसकी चाल ऐसी नहीं जैसे उस बीवी की होती है जो पैदल सफर में अपने खावंद के पीछे पीछे हंसी खुशी चलती है। ये मुजरिम और गुनाहगार औरत के कदम हैं। इसके कदम अपनी मर्जी और खुशी से नहीं उठ रहे। यहाँ मर्द रुक गया है, औरत उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो गई। खोजी ने एक तरफ जमीन पर देखकर कहा, यह भी देखते चलो। वो वापस जा रही है। खुरा में निशेब से निकाल कर ऊपर ले गया। वहां जगह पक्की थी और इस पर नोकदार कंकरियां थी। कोई खुरा वाज़ेह नहीं था। खोजी ने इधर उधर घूम फिर कर इस तरह देखा जैसे जमीन को सूंघ रहे हो। खोजी की माँ ने कंकरियों को देखकर रुख का तयन किया और कहा, इधर से आए हैं। 15-16 कदम आगे जमीन नरम आ गई। यहाँ खुरा और ज्यादा वाज़ेह था। एक जगह माँ रुक कर बैठ गई, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर हथेली पर फैलाई और इससे उंगलियों से फैला फैला कर सूंघने लगी। कहने लगी, ये आदमी जख्मी है, यहाँ ये मकतूल का खून है। मैंने मिट्टी सूंघी तो खून की बू थी। छोटा सा कतरा वहां गिरा था जो खुश्क हो चुका था। मैंने ये मिट्टी अपने रुमाल के कोने में बांध ली और माँ से कहा, मुझे ऐसे मजीद मिट्टी की जरूरत है। इसे ASI उस्मान से कहा कि वो उन दोनों खुरों के मॉड्यूल तैयार करवाए। वहीं से वापस चला गया। मैं खोजियों के साथ आगे गया। कुछ जगह कच्ची थी, सावन की वजह से रात ओस पड़ी थी, जिससे खुरे और ज्यादा साफ हो गए थे। औरत की चाल बिल्कुल कुदरती नहीं। माँ ने कहा, मर्द पर लाश का बोझ है, औरत इसका बोझ सही कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ने कत्ल किया है। 10-12 कदम आगे जाकर खुराम एक खड्डे में उतार ले गया। खड्डा 10 फुट चौड़ा और इतना ही लंबा था। गहराई इतनी कि इसमें दरमियाने कद का आदमी खड़ा हो जाए तो छुप जाता था। किनारे पर झाड़ियां थी। खड्डे के अंदर हरी घास उगी हुई थी। किनारे के साथ भी घास थी। ये घास जो नीचे थी और किनारों के साथ थी वो घनी नहीं थी। फिर भी घास ने कहानी बयान कर दी। खड्डे की तह में घास जगह जगह से दबी हुई थी। कुछ हुआ इस खड्डे में था। खोजी, इसकी माँ और बीवी खड्डे के बाहर जमीन को देखकर घूमने लगे। ये खुरा लाश का है, खोजी ने कहा और वो एक तरफ चल पड़ा। एक जगह रुककर कहने लगा, ये तो उनके साथ आ रहा है। अब ये खुरा देखें, ये इसका है जो लाश उठाकर पीपल तक गया है। इस पर कोई वजन नहीं। बूढ़ी माँ ने चंद कदम दूर तक जाकर देखा और वापस आकर कहा, यहाँ औरत अपनी सी चाल चल रही है। कदमों की लंबाई एक जैसी है। 2 आदमी साथ हैं, तीनों आगे पीछे चल रहे हैं। मैं कुछ दूर तक खुरा देखने गया। बाज जगह साफ था, बाज एक दूसरे में गुडमुडा गए थे। सिर्फ 2 जगहों पर मैंने मकतूल के चप्पल का खुरा देखा। माँ भी मेरे पास आ गई और मुझे कुछ और आगे ले गई। एक जगह खुरा बिल्कुल ही वाज़ेह नहीं था, क्योंकि एक दूसरे पर चढ़े हुए थे और वहां से मिट्टी हटी हुई थी। खोजी की माँ ने मुझसे पूछा, क्या समझे? हमने उसकी तरफ देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। इसने आंख मारकर और मुस्कुरा कर कहा, तुम थाने के नहीं, फेल खाने के दरोगा मालूम होते हो। 70, 70, 72 साल की बुढ़िया का यह मजाक मुझे बहुत ही पसंद आया। उसने राजदारी से कहा कि वो इसे खड्डे में ले जा रहे थे। यहाँ वो बेकाबू हो गया और औरत के साथ बगलगीर हो गया। दूसरा आदमी रुका नहीं। इसने कहा होगा, अरे यहाँ ठीक नहीं, आगे चलो। ये सब औरत का चक्कर है। ये वाज़ेह हो गया कि मकतूल खड्डे तक एक औरत और एक आदमी के साथ यहाँ आया। बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई थी कि यह कत्ल की वारदात है। तीनों कस्बों से आए और कब्रिस्तान के पहलू से गुजरे। हम वापस आ गए तो खड्डे के अंदर मैं अकेला आ गया। मुझे देखना था कि काम की चीज मिल जाएगी। काम की 2 चीजें मिली। एक चाकू था जो जराइम पेशा लोग वाले चाकू नहीं था, बल्कि आम सा चाकू था, घरेलू चाकू की तरह। इसका ब्लेड नोकधार था। यह चाकू घास में से इस हालत में पड़ा हुआ मिला कि इसका दस्ता जमीन में दबा हुआ था। ब्लेड का पिछला हिस्सा भी मिट्टी में था, मगर कुछ हिस्सा बाहर था। बहुत गौर से देखने से काम की एक और चीज मिल गई। ये कांच की टूटी हुई चूड़ियों का एक टुकड़ा था, जिसकी लंबाई तकरीबन निस्फ इंच थी। मजीद टुकड़ों को भी ढूंढ निकला। कुल 6 टुकड़े मिले। 3 निस्फ इंच से भी छोटे थे और बाकी जरा बड़े। ये सब मिट्टी में दबे हुए थे। चाकू और चूड़ियों के टुकड़े मिट्टी में दबे होने की वजह यह हो सकती थी कि यहाँ लड़ाई हुई होगी और ये चीजें पांव तले आकर नरम मिट्टी में दब गई। चाकू के दस्ते पर उंगलियों के निशानात मिट गए थे। खोजी को नीचे बुलाया। उन्होंने बहुत गौर से देखा, कोई वाज़ेह खुरा नजर न आया। उन्होंने जमीन और घास को कई जगहों से सूंघा। माँ ने राय दी कि यहाँ एक औरत पर 2 मर्दों की लड़ाई हुई है।
चाकू की नोक बता रही थी कि किसी को चाकू लगा है। पीपल से लटकी लाश के कपड़ों पर खून था। वहां से दो खुरे बाहर निकले, एक तो औरत का था और दूसरा आदमी का खड्डे से के किनारे अमूदी नहीं ढलान थी। एक तरफ से आसानी से उतरा और चढ़ा जा सकता था। वहां खोजी की बीवी ने गौर से देख के कहा, इस आदमी की पीठ या कंधों पर लाश है और वो हाथ खड्डे की ढलान पर रख रख कर ऊपर चढ़ रहा है। औरत इसके पीछे बाहर निकली है। बाहर निकलने वाले खुरों में मकतूल का खुरा नहीं था। वो खड्डे में जिंदा दाखिल हुआ और यहाँ से इसकी लाश निकली। मरने वाला तो मर गया था। मुझे अब इस मसली हुई घास, टूटी हुई चूड़ियों और मट्टी से ये राज मालूम करना था कि औरत कौन थी जिसने अपनी असमत दो मर्दों के दरमियान रात की तारीखी में इस खड्डे में ला रखी और उन्हें बेड़िया बना दिया। मुझे ये भी मालूम करना था कि कौन था जो इस लाश को खड्डे से पीपल तक ले गया था। मेरे जहन में यह इरादा आया, उस्मान की बात मान लूं, लिख दूं खुदकुशी। मेरे ज़मीन ने मुझे रोक दिया। अगर तुमने इस औरत और इस आदमी को पकड़कर इस तरह ना लटकाया जिस तरह पीपल के साथ लाश लटक रही है, तो कल परसों एक और खामद की लाश कहीं लटकी हुई होगी। मेरा ध्यान फौरी मकतूल की बीवी और इसके चचाजाद नादर की तरफ चला गया, जिन्होंने थाने रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा था कि मरने वाले ने खुदकुशी की है। मेरे पास चूड़ियाँ या चूड़ियों के लाल टुकड़े थे और खुरा चाकू तो किसी का भी हो सकता था, मकतूल का भी हो सकता है। बहरहाल मेरी थानेदारी तजर्बा बता रहा था कि बीवी ने आशना के साथ मिलकर खामद को ऐसे तरीके से कत्ल कराया कि खुदकुशी की वारदात लग गई। मैंने मकतूल की बीवी और नादर को शुबे वाले अफराद में शामिल कर लिया। मैं लाश देखने गया। तमाशाइयों में से दो मोअज़्ज़ज़ किस्म के आदमी, एक हिंदू और एक मुसलमान, बुलाया। कागजी कार्रवाई की तस्दीक के लिए उन्हें साथ रखा। दरख्त पर मैं खुद चढ़ा क्योंकि मैं ऊपर भी कुछ सुराग देखना चाहता था। चढ़ना मुश्किल नहीं था, बहुत पुराना दरख्त था। तने चौड़े होकर जमीन से 2-3 गज ऊपर जाकर घनी हिस्से में तकसीम हो गए थे। टहने मोटे थे, ऊंचे नहीं थे। मैं तने और इसकी खो में गौर से देखता और ऊपर चला गया। 4-5 आदमियों को नीचे खड़ा किया, ऊपर से रस्सा खोला और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगी। चारपाई आ गई, लाश इस पर डाली गई। नीचे आकर मैंने लाश का नजरी मुआयना किया। इसके दाऊं बाजू से खून बहता रहता था जो जम गया था। कुर्ते की आस्तीन ने वहां चेक की गई। मैंने आस्तीन ने हटाकर जख्म देखने की कोशिश न की क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले लाश की हालत में कोई रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लाश की मुट्ठियां बंद होकर अकड़ गई थी। मैंने एक मट्टी खोलने की कोशिश की लेकिन खुल न सकी। मैंने ज्यादा जोर न दिया। कुर्ता और पजामा हटाकर जिस्म देखा, बाजुओं के अलावा और कहीं चोट या जख्म नहीं था। गले से रस्सा उतार कर देखा, वहां रस्से का कोई निशान न था। अलबत्ता हाथों से हलाक करने के निशानात साफ थे। मैंने ऐसे कई मकतूल देखे थे। फांसी से मरे हुए इंसान की गर्दन पर निशान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मकतूल को कत्ल करके इसके गले में रस्सा डाला गया था। इस वक्त तक खून की हरकत रुक चुकी थी। कुर्ता और पजामे पर खून के धब्बे थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और साथ एक सवालनामा भी भेज दिया। मैंने सिविल सर्जन के नाम चिट्ठी में लिखा था कि पोस्टमार्टम के साथ ये भी बताया जाए कि मकतूल के कपड़ों पर इसका अपना खून है या किसी दूसरे इंसान का। मौत का वक्त जरूर लिखा जाए और इस तरह की चंद और बातें पूछी जो आमतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल नहीं की जाती। पोस्टमार्टम डॉक्टरों का मामूल होता है जो मामूल के मुताबिक ही करते हैं। कस्बे में पोस्टमार्टम का निज़ाम था लेकिन मरे हुए इंसान के खून और खुश्क खून के टेस्ट का इंतज़ाम 50 मील दूर के शहर में था। खून जब खुश्क हो जाता है तो इसका ग्रुप तो मालूम किया जा सकता है लेकिन इसकी दीगर तफसीलात मालूम करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि खुश्क होते ही जो ब्लड सेल हैं वो मर जाते हैं। ग्रुप मालूम हो जाने से मुलजम पर शक ज़रा पुख्ता हो सकता है लेकिन मुश्किल ये पेश आती है कि एक ही ग्रुप का खून बेशुमार लोगों में हो सकता था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि मुखबरों को चुकन्ना कर दो। मेरे मुखबरों में 2 औरतें भी थी। इब्तदाई तफ्तीश के लिए मैंने वहीं डेरे डाल दिए। सबसे पहले मकतूल की बीवी को बुलाया, अपने अमले को वहां से हटा दिया। मैं पीपल की मोटी सी जड़ पर बैठ गया जो जमीन से 1.5 फुट ऊपर थी। मैंने इस जवान लड़की को बड़े गौर से देखा। उसे कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, न मुझसे घबराना न लोगों की बातों से। तुम्हारे खामद ने खुदकुशी कर ली है, किसी की जुबान बंद नहीं की जा सकती। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, खामोशी से सुनती रहना। उसने जब मेरे मुंह से खुदकुशी का लफ्ज़ सुना तो उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर आई और गुजर गई। चंद और हमदर्दाना बातों से मैंने इसकी घबराहट ख़त्म कर दी और इसकी कलाइयों को देखा। इसकी दोनों कलाइयों में बिल्कुल इसी रंग और इस किस्म की चूड़ियाँ थी जिस किस्म की चूड़ियों के टुकड़े मुझे खड्डे में मिले थे। मैं उनके मुतालिक इससे अभी कोई बात नहीं करना चाहता था। इसकी एक कलाई में 3 और दूसरी में 5 चूड़ियाँ थी। तुमने इतने तमाश से ये क्यों कह दिया कि तुम्हारे खामद ने खुदकुशी की है? क्या वो तुम्हें बता कर आया था या इसने इससे पहले कभी खुदकुशी का इरादा जाहिर किया था? वो परेशान रहता था। इसने ज़रा झिझक कर जवाब दिया। ऐसे सवाल के लिए वो तैयार नहीं थी। परेशानी क्या थी इसी? मैंने पूछा। और इसकी आदत ही कुछ ऐसी थी जब चुपचाप रहता था। इसकी बड़ी बहन शादीशुदा है। उसके खामद को 2 साल से दमे का मर्ज है। अब तो बेचारा ख़त्म होने वाला है।
میرے خاوند کو بہن کا بھی بہت غم تھا۔ خاوند کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے؟ اس نے کچھ دیر کا جواب دیا جیسے میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ رات کو وہ گھر سے کس وقت نکلا تھا؟ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد باہر گیا، کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا اور باورچی خانے میں چلا گیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا، تیزی سے باورچی خانے میں گیا اور تیزی سے باہر نکل گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ تم پریشان نہ ہو، وہ اتنی تیزی سے آیا اور باہر نکل گیا۔ وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی۔ ابھی اسے صرف بھانپنا چاہتا تھا میں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے خاوند کے مرنے کا کوئی غم نہیں۔ اس کا یہ بیان صحیح نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا خاوند باہر گیا، آیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بہرحال میں نے اسے محسوس تک نہ ہونے دیا کہ وہ شک نمبر 1 ہے۔ اسے تسلی دلاسا دے کر یہ کہا کہ وہ گھر کسی کو نہ بتائے کہ میں نے اس سے کیا پوچھا ہے۔ پھر اسے رخصت کر دیا اور اس کے چچا زاد کو بلا لیا، جس کے اصلی نام کی جگہ میں فرضی نام نادر استعمال کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا کہ اس سے کس وقت پتہ چلا کہ اس آدمی کی لاش درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی بہت سویرا تھا جی، اس وجہ سے۔ کس سے پتہ چلا تھا؟ باہر گلی میں لوگ باتیں کر رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکلا تو یہ خبر سنی۔ میں دوڑتا یہاں آیا اور لاش دیکھ کر اس کی بیوی کو جا بتایا۔ بیوی کیا کر رہی تھی؟ سوئی ہوئی تھی جی۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا۔ میں اندر چلا گیا تھا، اس نے گھبرا کر کہا اور فوری بولا نہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہ چپ ہو گیا اور سوچ کر بولا، دروازہ تو کھلا تھا، گھر میں اور کون تھا؟ یہ لڑکی اکیلی تھی، اس نے انکشاف کیا۔ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ مقتول کے والدین الگ اپنے مکان میں رہتے تھے۔ تم نے مقتول کی بیوی کو بتانے کی بجائے متفقی کے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اس کے باپ کو کیوں نہ ساتھ لے کر تھانے میں آئے؟ بیوی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہل گیا۔ اس نے جواب دیا، مگر اس کی عقل اور زبان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے بڑی گہری نظر سے دیکھا اور اسے بھی یہ تاثر دیا کہ اس نے اچھا کیا ہے کہ مقتول کی بیوی کو جا کر اطلاع دی اور اس کی رہنمائی کر کے اسے تھانے لے آئے۔ اسے شاباش دی، اس کے چہرے کا چمک اٹھا۔ اسے میں نے رخصت کر دیا اور کھوجی کو بلایا۔ اسے مقتول کی بیوی اور نادر کے کھرے دکھائے۔ اس نے غور سے دیکھے، اپنی بیوی اور ماں کو بلایا۔ لڑکی کے کھرے کے متعلق تینوں نے رائے دی کہ پاؤں کا سائز ملتا ہے، جوتی بدلی ہوئی ہے۔ نادر کے کھرے کے متعلق بھی انہوں نے یہی رائے دی۔ بہرحال ان دونوں پر میرا شک پکا ہو گیا۔ مقتول کے والدین کے بیان ضروری تھے۔ اس کی ماں کو بلایا، اس لیے مناسب نہ سمجھا۔ ماں اور اس وقت اس کے جذبات بری طرح بھڑکے ہوئے تھے، کوئی کام کی بات نہیں کر سکے گی۔ پھر یہ سوچ کر اسے بلایا کہ بھڑکے ہوئے جذبات میں اس کے منہ سے ایسی بات بھی نکل آئے گی جو نارمل حالت میں نہیں کی جاتی۔ مقتول کی 2 بہنیں بھی تھیں، انہیں بلانا ضروری نہیں تھا۔ مقتول کے باپ کو اور اس کی ماں کو بلایا۔ ماں نے تو مجھے بھی بلا کے رکھ دیا ہے، اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا۔ اس کے خاوند نے تحمل سے میرے سوالوں کے جواب دیے۔ ماں نے مقتول کی بیوی کو اپنے بیٹا کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ میں نے 2 گھنٹے صرف کیے اور جو معلومات حاصل کی وہ مختصر الفاظ میں یہ ہیں۔ 3 سال گزرے مقتول کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے مکان میں رہتے تھے جو خاصا کشادہ تھا، مگر لڑکی نے سسرال کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ مقتول بھلا مانس آدمی تھا، اس کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا، جس کا ثبوت اس کی داڑھی تھی۔ یہ گھرانہ غریب اور درمیانے درجے کے درمیان واقع تھا۔ مقتول قصبے میں چھوٹے سے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ یہ ایک ہندوؤں کا کارخانہ تھا جس میں لکڑی کے کھلونے، ٹیبل اور فلور لیمپ کے سٹینڈ بنتے تھے۔ خاوند مسکین تھے۔ لڑکی نے سسرال کے خلاف اپنے خاوند کے کان بننے شروع کر دی۔ وہ بیچارے اس کی مان لیتے، جب اسے ماں اور بہنوں سے اس کے جواب میں باتیں معلوم ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتا۔ مقتول کی بیوی دراصل چاہتی یہ تھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ الگ مکان میں رہے۔ خاوند اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ صورتحال مالی لحاظ سے نقصان دہ تھی۔ مکان کا کرایہ الگ تھا، مگر بیوی ایسے حالات پیدا کرتی جا رہی تھی کہ خاوند کے والدین اسے الگ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نادر اس لڑکی کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ گھرانہ صحیح معنوں میں امیر تھا۔ نادر 2 بہنوں میں اکلوتا لڑکا تھا۔ والدین نے لاڈ پیار سے اسے بہت سر چڑھا لیا تھا۔ مقتول کی بیوی کے رشتے کا خواہشمند تھا۔ ان کا آپس میں میل جول بھی تھا، جس کے متعلق لوگ باتیں بھی کرتے تھے، لیکن نادر کے والدین اس لڑکی کا رشتہ صرف اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ لڑکی غریب گھرانے کی تھی اور یہ گھرانہ ان کی شان و شوکت کے مطابق جہیز دینے کے قابل نہیں تھا۔ 2 سگے بھائیوں میں امیری اور غریبی کی دیوار کھڑی تھی۔ ان کی اولادیں اسی تفریق کی وجہ سے شادیاں نہیں کر سکتی تھی۔ اس لڑکی کے لیے تو جگیرداروں اور تاجروں کی بیٹیوں کے رشتوں کے پیغام آ رہے تھے۔ اگر یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کر رہا تھا، یہ ساری ایک ہی ذات برادری تھی۔ مقتول کے والدین نے لوگوں کی زبانی سنا کہ نادر لڑکی سے ملتا جلتا ہے، اس لیے وہ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے سے جھجکتے تھے۔ ایک روز نادر کے باپ نے مقتول کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے کر دے، بلکہ اس نے رشتہ طے کر دیا اور مقتول کے والدین کو تسلی دی کہ لڑکی خراب نہیں۔ نادر اور وہ بہن بھائی ہیں، ان کا پیار پاک اور صاف ہے، چنانچہ لڑکی کو مقتول کے ساتھ بیاہ کر دیا گیا۔
نادر کے والدین خوش تھے کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا ہے وہ بیاہی گئی اور اب وہ ان کی پسند اور مرضی کا رشتہ قبول کرے گا، مگر اس نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا۔ اس کی بجائے وہ اسی لڑکی کے پیچھے پڑا رہا، مگر سسرال میں وہ لڑکی سے کھلے بند نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ لڑکی خاوند کے ساتھ الگ رہے۔ آخر اس نے خاوند کو الگ کر لیا اور نادر نے انہیں اپنا چھوٹا سا ایک مکان خالی کر دیا۔ یہ مکان ان سب کے لیے کے گھروں سے دور تھا اور کرائے پر چڑھا ہوا تھا۔ نادر نے یہ مکان مقتول کو صرف 4 روپے ماہوار کرائے پر دے دیا۔ اس زمانے میں مکان کے کرائے بہت کم ہوتے تھے، مکانوں کے مالک کرایہ داروں کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے۔ آج شہروں میں جس مکان کا کرایہ 100 روپے ہوتا ہے وہ اس دور میں 5 روپے سے مل جاتا تھا۔ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ اس مکان میں چلا گیا تو نادر وہاں کھلے بند جانے لگا۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ مقتول کھانے چلا جاتا تو نادر اس کے گھر پہنچ جاتا۔ مقتول آدھی تنخواہ والدین کو دے دیتا، اس پر اس کی بیوی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لڑکی بعض اوقات اپنے ہاتھ اپنی ساس کو پیسے دے آتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نادر لڑکی کو چوری چھپے پیسے دیتا تھا۔ مقتول کے والدین کے بیان کے مطابق 6-7 ماہ بعد مقتول پریشان رہنے لگا۔ وہ نادر کے گھر بھی آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ 1 سال بعد میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ لڑکی ایک بار پھر میکے گئی تو مقتول نے اس کے والدین سے کہہ دیا کہ وہ اسے اپنے گھر نہیں لائے گا۔ سمجھوتا کرایا گیا۔ ادھر نادر نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ ماں باپ کا لاڈ سے بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اس کا گھرانہ امیر اور اثر و رسوخ والا بھی تھا۔ برادری میں اس گھرانے کا دبدبہ تھا۔ ایک بار مقتول نے نادر کے باپ سے شکایت کی کہ اس کا بیٹا اسے بدنام کر رہا ہے۔ باپ نے الٹا مقتول کو ڈانٹ دیا۔ 2 سال گزرے تو مقتول نے والدین سے کہا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ والدین نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس میں اپنی بے عزتی ہے، برادری میں مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ حق مہر 5,000 روپے لکھا گیا تھا اور بس 20,000 روپے ماہوار خرچ تھا۔ مقتول کے گھرانے میں اتنی رقم ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی بجائے انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ بیوی کے بڑے بھائی سے بات کرو۔ اس لڑکی کا یہ بڑا بھائی بدماشی میں قدم رکھتا تھا، رکھ رکھاؤ والا بھی تھا اور جوا بھی کھیلتا تھا، چرس بھی پیتا تھا۔ گھر میں اس نے ایک گائے اور ایک بھینس رکھی ہوئی تھی۔ محلے والے اس سے دودھ بھی لیتے تھے۔ اس کی عادتیں اچھی نہیں تھی لیکن آدمی اچھا تھا۔ مقتول نے ایک روز ڈرتے جھجکتے اسے بتایا کہ اس کی بہن کے تعلقات نادر کے ساتھ اچھے نہیں، اگر وہ باز نہ آئی تو مقتول اسے اطلاع دے گا۔ لڑکی کے بھائی نے اسی وقت مقتول کے ساتھ اس کے گھر جا کر اپنی بہن مقتول کی بیوی کو اس قدر پیٹا کہ 2 روز تک وہ گھر کا کام کاج بھی نہ کر سکی۔ مقتول نے اپنے والدین کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کی بیوی کے بھائی نے اس کی بیوی سے کہا تھا، اتنا نیک خاوند اور تم اس کی داڑھی کو داغدار کر رہی ہو، اس کے پاؤں میں سر رکھو۔ لڑکی نے مقتول کے پاؤں میں سر رکھ دیا تھا۔ چند دنوں بعد مقتول نے اپنے والدین کو بتایا کہ نادر نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے پھر کبھی اپنی بیوی کی شکایت اس کے بھائی سے کی تو اسے بڑا خوفناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ مقتول بنے مانس اور نیک آدمی تھا، اس میں لڑائی جھگڑے اور ہیرا پھیری کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا وہ ڈر گیا تھا یا اپنی عزت کی خاطر چپ ہو گیا تھا۔ اتنا ضرور پتا چلا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بول چال بند ہو گئی تھی۔ مقتول کی 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور ایک بڑی جس کی شادی مقتول کی شادی سے چند ماہ بعد ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں بیٹے کے گھر نہیں جاتی تھی، بہنیں جایا کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ میاں بیوی اکٹھے تو رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بولتے نہیں۔ بیوی کھانا پکا کر اس کے لیے آگے رکھ دیتی اور وہ کھا لیتا ہے۔ غم اور پریشانی سے وہ دبلا ہوتا جا رہا تھا۔ اگر تنگ آ کر اس نے طلاق کا فیصلہ کر لیا۔ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ اسے اپنی بیوی کے چال چلن کے خلاف گواہیاں مل سکتی ہیں، وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کر دے کہ اس کی بیوی بد چلن ہے، اس لیے وہ اسے مجبوراً طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس طرح اسے حق مہر اور ماہوار خرچ میں بہت رعایت ہو جائے گی۔ گھر والے اسے اس کی کارروائی سے روک رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ برادری کے معزز افراد کے سامنے یہ مسئلہ پیش کریں گے۔ 3.5 سال ہو گئے تھے، لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے بھی آثار نہیں تھے۔ اس لڑکی کے بھائی سے ملنا ضروری تھا جس نے اس کی پٹائی کی تھی۔ میں ان لوگوں سے فارغ ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مقتول کی ماں وہاں سے مجھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ کہتی تھی کہ اس لڑکی کو اور نادر کو اسی درخت کے ساتھ پھانسی دی جائے۔ بڑی مشکل سے اسے اٹھایا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لڑکی کے بھائی کو بلا لائے۔ تماشائی قبرستان کے دوسرے سرے پر تھے۔ کانسٹیبل نے اسے اس ہجوم میں بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اس کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ اس کے گھر آدمی دوڑایا، معلوم ہوا کہ کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ اس میں آدھا دن گزر گیا۔ ہسپتال سے ایک کانسٹیبل آیا۔ اس نے کہا کہ سول سرجن مجھے بلا رہا ہے۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ مجھے ہسپتال بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ لاش کی بند مٹھی سے کچھ برآمد ہوا تھا۔ یہ چوڑی کا ایک ٹکڑا تھا جس کی لمبائی 1.25 انچ تھی۔ یہ اس طرح ٹوٹا تھا کہ اس کے دونوں سروں سے سوئیوں کی طرح نکیلے ہو گئے تھے۔ ٹکڑا مقتول کے ہاتھ میں تھا اور اس کی مٹھی بند تھی۔ ٹکڑے کے دونوں سرے اس کی ہتھیلی میں اتر گئے تھے۔ میں نے یہ کھرا بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ان ٹکڑوں جیسا تھا جو میں نے کھڈے سے اٹھا کر رومال میں باندھے تھے۔ مقتول کی بیوی کی چوڑیاں۔
اس قسم کی تھی کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسی کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ ہتھیلی والے ٹکڑے سے صاف ظاہر ہوتا ہے لڑکی نے اپنے آشنا کی مدد کرتے ہوئے مقتول کو پکڑا ہوگا۔ مقتول کے ہاتھ میں لڑکی کی کلائی آ گئی، ایک دو چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی اور یہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ عین اس وقت اس کا گلا اتنی زور سے دبایا گیا کہ اس کی مٹھیاں بند ہو گئی اور ٹکڑے کے سرے اس کی ہتھیلی میں اتر گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہوا کہ لڑکی نے قتل میں مدد دی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے لاش کے بازوؤں کا زخم دکھایا۔ ڈاکٹر ایسے زخم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھ دیا کرتے ہیں، وہ بالکل ضروری نہیں سمجھتے کہ تھانے دار کو بلا کر زخم دکھایا جائے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ وہ میرا دوست تھا اور میری سعادت سے واقف تھا کہ میں بال کی کھال اتارتا ہوں۔ یہ زخم کچھ اور ہی قسم کا تھا۔ لیجیے ملک صاحب، آپ کے ایک ملزم کی نشانی تو میں ہی کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا، وہ لال چوڑیوں والی ہے اور اس کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے یا آدھا، بہرحال اس کے سامنے کے دانتوں میں ایک دانت کانٹا نہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے لاش کا دایاں بازو دکھایا۔ میں نے لاش میں پہلی چیز یہ دیکھی کہ ابھی خراب ہونی شروع نہیں ہوئی تھی، رات بھر باہر ہوا میں لٹکتی رہی تھی۔ دایاں بازو دیکھا، کوہنی سے نیچے جہاں گوشت کا پٹھا زیادہ موٹا ہوتا ہے وہاں کسی انسان کے دانت اترے ہوئے تھے۔ اتنی زور سے کسی نے بازو کاٹا تھا کہ وہاں سے خون پھٹ کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کے بعد مقتول مر گیا تو خون بند ہو گیا اور زخم پر چپک گیا۔ ڈاکٹر مجھے ہی زخم دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے زخم دھلایا تھا۔ اس کی شکل یہ تھی، 7 دانت نیچے کے گوشت میں اترے تھے مگر اوپر کے دانتوں میں سے 6 دانت اترے تھے۔ دائیں طرف کے آخری دانت کے ساتھ والے دانت کی جگہ خالی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس خلا میں مجھے ہلکا سا نشان نظر آیا، لیکن یہ زخم نہیں تھا، صرف دباؤ پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دانت مارنے والے کا دائیں طرف سے ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ اب لاش کو تو دفن آیا جانا تھا۔ میں نے ایک بڑی کاغذ لیا، اسے زخم پر رکھ کر قلم سے دانتوں پر اسی شکل کی لکیریں ڈال لی۔ اس طرح میرے پاس متزلزل بالا شکل محفوظ ہو گئی۔ بال برابر فرق نہیں رہنے دیا۔ یہ نہایت کارآمد سراغ تھا۔ میں نے مقتول کی بیوی کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دانت کیسے تھے؟ مجھے اب فوری طور پر اسے پکڑنا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول کھانا کھا کے باہر نکل گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اسے جھوٹا ثابت کر دیا کیونکہ لاش کا معدہ خالی تھا۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق موت رسے سے نہیں، انسانی ہاتھوں سے گلا دبانے سے واقع ہوئی ہے۔ موت کا وقت رات 9 بجے تعین کیا گیا۔ گردان کا منکا ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مقتول کی لاش درخت پر لے جائی گئی اور گلے میں رسا ڈال کر پھینکی گئی، جس سے منکا ٹوٹ گیا اور گردن لمبی ہو گئی۔ لاش کے گھٹنے اور کونیوں پر ایسے نشان تھے جیسے گھسیٹا گیا ہو، اور کوئی زخم نہیں تھا۔ اس سے میں نے یہ قیاس آرائی کی کہ چاقو مقتول کے پاس تھا۔ اگر قاتل کے پاس ہوتا تو مقتول کے جسم پر چاقو کے زخم ہوتے۔ چاقو کی نوک پر خشک خون تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اس کی تصدیق کی، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاتل زخمی ہے۔ ڈاکٹر نے اسی روز چاقو اور مقتول کے کپڑے خون کی شناخت اور گروپ معلوم کرنے کے لیے بھجوا دیے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ ان کپڑوں پر صرف مقتول کا خون تھا یا قاتل کا بھی تھا۔ میں یہ سوچتے ہوئے تھانے کی طرف چل پڑا کہ یہ خونی ڈرامہ کس طرف کھلے گا۔ میرے سامنے ایک کہانی یہ آئی کہ مقتول کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ کھڈے میں گئی۔ خاوند نے اس کا تعاقب کیا، وہ چاقو لے کر گیا تھا۔ اس نے دونوں کو عین موقع پر پکڑ لیا، چاقو کا وار کیا، لیکن بیوی نے یا اس کے آشنا نے اس کے ہاتھ سے چاقو گرانے کے لیے اس کے بازو میں دانت گاڑ دیے۔ یہ حرکت عام طور پر عورتوں کی ہوتی ہے، مرد دانتوں سے نہیں کاٹا کرتے۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر پڑا، چاقو کے اوپر لڑائی ہوئی، چاقو مٹی میں دب گیا۔ مقتول کو گرایا گیا یا کھڈا میں اس کا گلا دبایا گیا۔ ایک صورت یہ بھی ذہن میں آئی کہ مقتول کسی عورت کے ساتھ اس کھڈے میں تھا، عورت کا خاوند تعاقب میں آ گیا، اس نے مقتول کو گلا دبا کر مار دیا۔ اگر ایسا ہوا تو کیا عورت نے اپنے خاوند کو بچانے کے لیے مقتول کو دانت مارے تھے، یا کیا خاوند نے اپنے مقتول کو کاٹا تھا؟ اس کے ہاتھ سے چاقو گر گیا یا مقتول ایسے چال چلن کا تھا کہ کسی غیر عورت کو کھڈے میں لے گیا؟ سوال مجھے پریشان کر رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی عورت کو ساتھ لے گیا ہو اور کھڈے میں رکابت جاگ اٹھی، دونوں میں لڑائی ہوئی اور عورت نے قاتل کا ساتھ دیا۔ میں دماغ میں واردات کی کوئی سی بھی خیالی فلم چلاتا تو مقتول کی بیوی کی تصویر سامنے آ جاتی۔ اگر میرے فالتو حص مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تھی تو ملزم بیوی تھی، چوڑیاں اس کی تھی، باقی کوائف بھی اس سے ملتے اس کی نشاندہی کرتے تھے۔ زیادہ وقت ضائع کرنا شہادت تباہ کرنے والی بات تھی۔ مجھے فوری طور پر اس حسین اور جوان لڑکی پر اور اس کے خوب رو اور توانا چچزاد نادر پر حملہ کرنا تھا اور انہیں گھٹنوں بٹھانا تھا۔ نادر کو میں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ خطرہ مول لینے کی ہمت رکھتا ہے اور جسم ایسا تھا کہ مقتول کی لاش اٹھا کر درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ مقتول دبلا پتلا تھا۔ میں تھانے گیا تو میری ایک مخبر عورت آئی۔ یہ 1.5 عمر عورت تھی، بدکار نہیں تھی۔ اس کا خاوند مر گیا تھا۔ گھروں میں محنت مزدوری کر کے بچوں کو نہ صرف روٹی کھلاتی تھی بلکہ انہیں تعلیم بھی دلا رہی تھی۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ شریف عورت ہے۔ میں نے اس کی یہ مدد کی کہ مخبری کی ڈیوٹی دے دی اور خاص طور پر ہدایت دی کہ جھوٹ نہ بولنا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ گھروں میں تو وہ جاتی ہی تھی،
اس کی زبان میٹھی تھی، اس نے پہلا پہل مجھے 2 رپورٹیں دی جو بالکل صحیح تھی۔ میں اسے خوب اجرت دلا دیتا تھا۔ اس نے مجھے مقتول کی بیوی اور نادر کے تعلقات کے متعلق وہی بتائیں جو مقتول کے والدین بتا چکے تھے۔ اس لڑکی اور نادر کی شادی سے پہلے کے تعلقات جو ابھی تک قائم تھے۔ یہ مخبر اطلاع بھی لائی تھی کہ مقتول اور اس کی بیوی میں انبن تھی۔ طلاق کی باتیں ہو رہی تھی لیکن لڑکی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ مقتول کے متعلق اس نے بتایا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا، وہ نیک اور ملنسار تھا، زیادہ تر رجحان مذہب کی طرف تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ داڑھی منڈوا دو، مجھے بہت بری لگتی ہے۔ مقتول کی بیوی کی سہیلیوں سے یہ مخبر عورت یہ سن کر آئی تھی کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کر خامد کا مذاق اڑایا کرتی تھی، بلکہ وہ اس قدر منہ پھاٹ تھی کہ اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ شادی کسی سے، یاری کسی سے۔ رات کے کپڑے اور تصویروں میں ان دونوں کو کسی جواز کے بغیر حراست میں نہیں لے سکتا تھا۔ یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ دونوں کہیں بھاگ نہ جائے۔ میں نے ایسا ہی عثمان سے کہا کہ وہ ان کے گرد جاسوسوں کا حصارہ کھڑے کر دے۔ عثمان نے کھورے کے مڈیول بنانے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور مقتول کے گھر جا دھمکا۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا کیونکہ گھر کا آدمی مر چکا تھا، لاش لوائلکین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ مقتول کی بیوی سسرال میں تھی۔ میں نے اسے بلوا لیا، تالا کھلوا کر اسے اندر لے گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کے دانت دیکھے اور یقین ہو گیا کہ مقتول کے بازو پر اس کے دانتوں کے نشان ہیں۔ اس کے دائیں طرف کے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ آج کل سونے کے دانتوں کا فیشن نہیں۔ پاکستان بننے سے 2-4 سال پہلے تک بعض مرد اور عورتیں سامنے کے ایک دانت پر خالص سونے کا خول چڑھا لیا کرتے تھے۔ بعض شوقین مزاج عورتیں سامنے کے 2 دانتوں میں دیا سلائی جتنا چوڑا سوراخ کر کے اس سوراخ میں سونے کے کیل ڈلوا لیا کرتی تھی۔ امیر لوگ دانت ٹوٹ جائیں تو اس کی جگہ خالص سونے کا دانت لگوا لیا کرتے تھے۔ فیشن کے کچھ شدائی ایسے بھی تھے جو سامنے کا ایک اچھا بلا دانت نکلوا کر اس کی جگہ سونے کا دانت لگوا لیا کرتے تھے۔ سونے کا دانت یا سونے کا خول دانتوں کی طرح نیچے سے اتنا تیز نہیں ہوتا کہ قدرتی دانت کی طرح کاٹ سکے۔ خول تو نیچے سے کچھ موٹائی ہی ہوتا ہے۔ ایسے دانت کھانے کے نہیں بلکہ دکھانے کے ہوتے ہیں۔ مقتول کی بیوی انہی شوقینوں میں سے ایک تھی۔ اس کے اس دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا جس نے مقتول کے بازو کے زخم میں خلا پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ اس نے چوڑیاں وہی پہن رکھی تھی جن کے ٹکڑے میرے پاس محفوظ تھے۔ ان کا ایک ٹکڑا مقتول کی مٹھی سے بھی برآمد ہوا تھا۔ میں اسے اندر کمرے میں لے گیا اور اسے کہا کہ اس کے پاس جوتوں کے جتنے جوڑے ہیں وہ میرے سامنے رکھ دے۔ اتنے میں اس کا باپ، ماں اور دیگر رشتہ دار اندر آ گئے۔ میں نے سب کو باہر نکال دیا۔ ان کی گھبراہٹ قدرتی امر تھا۔ لڑکی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اب میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی کوئی بات نہ کی اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جوتیوں کے 4 جوڑے آگے رکھ دیے۔ میں نے یہ جوڑے کانسٹیبل کے حوالے کر دیے۔ رات کو جو تم نے کپڑے پہنے تھے وہ دکھاؤ۔ اس نے پہنے ہوئے کپڑے دکھا کر کہا یہی پہنے تھے۔ میں نے ان کپڑوں کو غور سے دیکھا، کہیں بھی مٹی کا یا گھاس کا یا خون کا نشان نہیں تھا۔ میں نے اس کے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ہر ایک ٹرنک اور سوٹ کیس کھول کر تمام چیزیں باہر نکال دی۔ ایک سوٹ کیس کو تالا لگا ہوا تھا، اس کا تالا کھول کر ہر چیز باہر نکالی۔ اس میں ریشمی کپڑے اور زیورات تھے۔ سب سے نیچے اخبار کا کاغذ بچھا ہوا تھا۔ یہ ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے سے ایک ریشمی رومال برآمد ہوا جو عطر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں کاغذات لپٹے ہوئے تھے۔ رومال کی تہہ کھولی تو 3 نہایت خوبصورت عید کارڈ نکلے جو نادر نے اس کے نام لکھے ہوئے تھے۔ نادر نے میری جان سے زیادہ عزیز لکھا تھا۔ ایک دوسرے عید کارڈ میں سے پوسٹ کارڈ سائز کا ایک فوٹو نکلا۔ نادر اور اس لڑکی کا اکٹھا فوٹو تھا۔ دونوں کے بازو ایک دوسرے کے گلے میں تھے اور ان کے گال ملے ہوئے تھے۔ میں نے عید کارڈ اور فوٹو رومال میں لپیٹ کر رومال جیب میں ڈال لیا۔ لڑکی سے کہا کہ وہ کپڑے اور زیورات سوٹ کیس میں رکھ کر تالا لگا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کہا یہ سوٹ کیس اپنے باپ کو دے دو۔ وہ ذرا جھجکی۔ اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ یہی نہ پڑے رہنے دو کہ اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ چوری کا ڈر ہے تمہیں نا؟ تھانے لے جا رہا ہوں۔ تھانے؟ اس نے ایسے کہا جیسے ہلکی سی چیخ ماری ہو اور اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں پھوٹ آئے۔ گڑ گڑا کر کہنے لگی آپ کو اپنے اللہ کا واسطہ مجھے تھانے نہ لے جائیں۔ آپ مجھے کیوں تھانے لے جائیں گے؟ میں مجبور ہوں، میں نے جواب دیا۔ میری ڈیوٹی ایسی ہے۔ تمہارے خاوند نے خودکشی نہیں، مجھے اس سلسلے میں بہت سی باتیں معلوم کرنی ہیں۔ جی ہاں، اس نے کہا۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اسے کسی نے قتل تو نہیں کیا۔ اگر کسی نے اسے قتل کیا ہے تو مجھے کیا معلوم؟ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ رات کو جو تم نے کپڑے پہن رکھے تھے وہ دکھا دو۔ اس نے ہر ملزم کی طرح خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں کھا کر کہا۔ اس نے رات کو یہ کپڑے پہنے تھے جو اس نے اب پہن رکھے ہیں۔ میں نے اس کے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ اگر اس کے باپ کو اندر بلایا اور اسے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر سنبھال لے۔ میں اسے تفتیش کے لیے تھانے لے جا رہا ہوں۔ باپ بیچارہ تو گچھی کھانے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ میں اسے گرفتار نہیں کر رہا، تفتیش کے لیے لے جا رہا ہوں، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کے خاوند نے خودکشی کی ہے۔ میں کاغذی کارروائی کے لیے اس کے بیان قلم بند کروں گا۔ اس سے لڑکی بھی مطمئن ہوگی۔ میں نے لڑکی کو ساتھ لیا اور تھانے لے آیا۔
میں تھانے دار تھا مگر انسان بھی تھا. مجھے معلوم تھا کہ لوگ اس لڑکی اور اس کے خاوند کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں. میرا اصول تو یہی تھا کہ میں مسلمان عورتوں کو تھانے سے بچایا کرتا تھا اور پوچھ گچھ رات کے وقت وردی اتار کر اس کے گھر جا کر کیا کرتا تھا. لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے نیک اور زاہد خاوند کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اس بے رحمی سے مار دیا تھا. پولیس انسپکٹر عموماً یوں کرتے ہیں کہ ملزموں کو ایک ہی بار تھانے بلا کر بٹھا دیتے ہیں. میرا طریقہ کار مختلف تھا. میں بعض شک والے افراد کو درستہ نظر انداز کر کے ان کے پیچھے اپنے جاسوس اور مخبر چھوڑ دیتا تھا. اس کے ایک دو ساتھیوں کو پکڑ لیتا اور میرے جاسوس اس کا رد عمل اور سرگرمیاں دیکھتے رہتے جسے میں نے آزاد رکھا ہوتا تھا. اس لڑکی کے ساتھ مجھے نادر کے گھر کی تلاشی لے کر ایسے بھی تھانہ بٹھا لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے بظاہر اس کی طرف توجہ نہ دی. اس پر توجہ مرکوز رکھنے کا کام دو جاسوسوں کے سپرد تھا. میں نے لڑکی سے کہا مجھے دانتوں سے کاٹو. لڑکی کو تھانے لے جا کر میں تفتیش کے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور دو کرسیاں. اس چارپائی پر بیٹھ کر میں کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے ہیرا پھیری کرنے کی بجائے اس پر سیدھا حملہ کیا. تمہارے خاوند نے خودکشی نہیں کی. میں نے کہا اسے قتل کیا گیا ہے. قتل؟ اس نے بدک کر کہا. کس نے کیا؟ تم نے اور نادر نے. اللہ کی قسم نہ قسمیں کھاؤ. میں نے کہا خدا کو ناراض نہ کرو، اس کی ذات باری سے گناہوں کی بخشش مانگو. ہو سکتا ہے ذات باری میرے دل میں رحم ڈال دے اور میں تمہاری سزا سے بچا لوں. اگر ساری بات خود بتا دو گی فائدے میں رہو گی، اگر بات میرے منہ سے کلواؤ گی تو اس کی کچی عمر میں جیل جاؤ گی اور اس وقت نکلو گی جب تمہارے بال سفید ہو چکے ہوں گے. تمہاری یہ خوبصورتی جو تمہارے خاوند کے قتل کا باعث بنی جیل خانے میں داخل ہوتے ہی گندگی میں بدل جائے گی. وہ رونے لگی، تھر تھر کانپنے لگی. مجھے ایک تو یہ دیکھنا کہ مقتول کے بازو پر اس کے دانتوں کے نشان تھے اور دوسرا یہ کہ مقتول کا چاقو اس لڑکی کو لگا تھا یا نادر کو. میں نے اپنے دایاں بازو لڑکی کے آگے کر کے اسی جگہ انگلی رکھی یہاں مقتول کے بازو میں دانت اتر گئے تھے. لڑکی سے کہا کہ یہاں مجھے دانتوں سے کاٹو. وہ سمجھی میں مذاق کے موڈ میں آ گیا ہوں. عجیب سی مسکراہٹ سے میرے بازوؤں پر ہونٹ رکھ دیا اور بازو چوم کر کہا کاٹوں کیوں؟ آپ مجھے کتیا سمجھتے ہیں؟ میں جو کہتا ہوں وہ کرو، یہاں کاٹو. اس نے حیران سا ہو کر میرے بازو کا پٹھا منہ میں لے لیا لیکن اوپر کے 3 دانت گوشت پر رکھے. میں نے اس کا منہ پورا کھول کر بازو کا پٹھا اس طرح اس کے منہ میں فٹ کر دیا کہ اس کے اوپر اور نیچے کے 7 دانت گوشت پر لگے رہے. زور سے کاٹو میں نے کہا. میں نے تھوڑا سا زور لگایا. میں نے حکمانہ گرج سے کہا پورے زور سے کاٹو. اس نے دانت اور دبائے اور زور سے. اس نے اب کی اتنی زور سے دانت دبائے کہ درد سے میری آنکھیں بند ہو گئی. میرے کہنے کے بغیر اس نے منہ میرے بازو سے ہٹا لیا. میں نے دیکھا کہ تمام دانت کھال میں اتر گئے تھے. خون نہیں نکلا. سونے کے کھول والے دانت کا نشان معمولی تھا. میں نے جیب سے وہ باریک کاغذ نکالا جس پر مقتول کے بازوؤں کے زخموں کا اسکیچ بنایا ہوا تھا. یہ اسکیچ اپنے بازوؤں پر دانتوں کے نشانوں پر رکھا. بال برابر بھی فرق نہیں تھا. میں نے اس کاغذ کی خالی جگہ پر نشانیاں لگائیں. اس میں سے دوسری طرف ہی نظر آ جاتا تھا. اتنا باریک کاغذ تھا. میں نے بائیں ہاتھ سے قلم سے نشانوں پر لکیریں لگائیں. یہ کام نہایت باریکی کا تھا. اس اسکیچ کو دوسرے اسکیچ پر رکھ کر دیکھا. یا تو میں اسکیچ صحیح نہیں بنا سکا تھا یا واقعی دانتوں میں فرق تھا. مجھے ایک بال جتنا فرق نظر آیا، البتہ کھلا وہی تھا. میں نے لڑکی کا منہ کھلوا کر اس کے دانت دیکھے. اس سونے کے کھول والے دانت قدرتی دانتوں سے ذرا اونچا تھا. وہ اس طرح حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے دماغ ٹھکانے نہیں. میں نے اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے دماغ اور اس کے جسم پر چاقو کا زخم ہے یا نہیں اس سے کہا کپڑے اتار دو. کمرہ بند تھا. ہم دونوں کے سوا اندر کوئی اور نہیں تھا. اس نے بلا جھجک شلوار اتار کر چارپائی پر پھینک دی اور عجیب سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھنے لگی. مجھ پر اس وقت کوئی اور ہی جنون طاری تھا. قمیض بھی اتار دو میں نے کہا. اس نے قمیض بھی اتار دی اور دوستانہ سا بے حیائی سے بولی پہلے وعدہ کرے کہ مجھے چھوڑ دیں گے. اور وہ چارپائی پر لیٹ گئی. مجھے یوں دھچکا لگا جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار میری جسم کے ساتھ لگا دی ہوں. میں کسی اور ہی خطب میں گم تھا اور وہ مجھے اور کچھ سمجھ بیٹھی تھی. اس نے مجھے پولیس انسپکٹر سے ہوسکار مرد بنا دیا تھا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی میرے قابو میں آ جائے گی جو میرے ایک اشارے پر ناچ رہی تھی. میں آج بھی خدائے ذوالجلال کا شکر سجدہ ریز ہوں کہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات اقدس نے مجھ پر شیطان کا غلبہ کرنے کی بجائے میرے اندر غصے کی آگ بھڑکا دی. میں آخر انسان تھا اور مرد تھا. اگر میں 2 سیکنڈ سوچ میں پڑ جاتا تو شیطان مجھے دبوچ لیتا. تھانے داروں کا دین اور ایمان ہر وقت باریک سی تار پر چلتا ہے. تھانے داروں کو اکثر دولت اور عورت اس تار سے لڑکھڑا کر اوندے منہ گرا دیتی ہے. قاتل اور ڈاکو بخشے جاتے ہیں. قانون کی دھجیاں اڑا جاتی ہیں. میری رائے تو یہ ہے کہ تفتیش کتنی ہی پیچیدہ اور دشوار کیوں نہ ہو، تھانے دار ہار نہ چاہے نہ تو نہیں ہارتا. اس کی سب سے بڑی شکل دولت اور عورت ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم وہ کون سی قوت تھی جو میرے سینے میں بم کی طرح پھٹی اور مجھ سے گرجے کی طرح کلوانے پر کھڑی ہو جاؤ. وہ ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی. میں نے اس کے گرد گھوم کر اسے ہر طرف سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا فوری کپڑے پہن لو. اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا. اس نے حیرت اور خوف سے پوچھا کیوں؟
फिर आहिस्ता से बोली, मैंने इनकार तो नहीं किया। मेरा सारा जिस्म कांपने लगा, मैं शायद 2 हिस्सों में कटने लगा था। मैंने इसकी तरफ पीठ कर दी और कहा, कपड़े पहन लो, जल्दी करो। मेरे होंठ अपने आप हिल रहे थे। मैंने ज़रा देर में महसूस किया कि मेरी ज़ुबान आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी और मेरे दिल पर ऐसा खौफ तारी होने लगा था जो इससे पहले कभी तारी नहीं हुआ था। खुदा ने मुझे बचा लिया। इसकी आवाज़ सुनाई दी, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, चारपाई पर बैठ जाओ, मैंने कहा। मैं अपने आप में नहीं था। थोड़ी देर कमरे में टहलता रहा, बहुत मुश्किल से अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बनाया। इसकी इस हरकत ने मुझ पर साबित कर दिया कि लड़की खासी बदकार है, वरना कपड़े उतारती, झिझकती, शर्माती और यूं बेहयाई से मुझे गुनाह की दावा न देती। तुम्हारे खामद का चाकू कैसे लगा था? मैंने इससे पूछा। नादर को आप क्या कह रहे हैं? इसने हैरानगी से मुझे कहा। आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही तो सुनो, मैं बात अलग से शुरू करता हूँ, लेकिन तुम्हें यह बताऊं कि बात जेल खाने में खत्म होगी। यह बताओ कि खामद तुम्हारा तलाक क्यों देना चाहता था? ये कहकर मैंने वो फोटो इसके सामने कर दी जो उसने नादर के मुंह के साथ मुंह लगाकर उतरवाई थी। इसका जवाब सुने बगैर मैंने इससे पूछा, यह तस्वीर कब उतरवाई थी? शादी से पहले। शादी कौन सी तारीख को हुई थी? इसने तारीख, महीना और साल बता दिया। मैंने फोटो उल्टा करके इसे दिखाया। वहाँ शादी के 6 माह बाद और 17 दिन बाद की तारीख लिखी थी। यह तारीख पढ़ो, पढ़ सकती हो? हाँ, इसने जवाब दिया। उर्दू पढ़ सकती हो? झूठ क्यों बोला है? मैंने कहा, इससे पहले भी तुम एक झूठ बोल चुकी हो। तुमने मुझे बताया था कि शाम को तुम्हारा खामद खाना खा कर बाहर निकला था, मगर इसने खाना नहीं खाया था। इसका पेट खाली था। तुम घर नहीं थी, तुम नादर के साथ बाहर गई हुई थी। तुम्हारा खामद घर आया तो खाना खाए बगैर तुम्हारे पीछे चला गया। कुरान ले लो, इसने कहा। मैं इसके साथ बाहर कभी नहीं गई क्योंकि तुम्हारे खामद की गैर हाजिरी में वो तुम्हारे घर आ जाता था। मैंने कहा, यहाँ अगर झूठ बोलोगी तो हवालात में बंद कर दूंगा। नादर के साथ तुम्हारी जो तलकात हैं वो अपनी जुबान से बताओ। मेरे पास गवाह मौजूद हैं। खुद बताओगी तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मदद करूंगा। फिर आप मुझे छोड़ देंगे? इसके आंसू बहने लगे। पहले ये देखूंगा कि तुम कितना सच और कितना झूठ बोलती हो। मैं अपने वादे का पक्का रहूंगा। तुम अपने वादे की पक्की रहना और ये ना भूलना कि तुम कत्ल के इल्जाम में पुलिस के पास हो। ये तुम्हारे हाथ में है ना। अपने आप को जेल खाने भेज दो या इज्जत से आज़ाद हो जाओ। इसने सर झुका लिया, सारा उठाया तो इसकी आंखों में आंसू थे। पहले तो इसकी जुबान हलहलाई, फिर मेरी हौसला अफजाई से वो खिलकर बोलने लगी। कहने लगी, नादर की मैं मिन्नत किया करती थी कि आप मुझे आज़ाद कर दो और अपने खामद के साथ दिल लगाने दो, मगर वो कहता था कि तुम इसकी नहीं, मेरी बीवी हो। मैंने तुम्हारी खातिर शादी नहीं की। सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारूंगा। ये कहकर वो सिसकियां लेने लगी। बहुत ही रोई और कहने लगी, मेरी हालत को आप नहीं जान सकते। दिन को मैं नादर की बीवी होती थी और रात को खामद की, मगर ये भेद खुल गया। शादी से पहले हमारी मोहब्बतें मोतियों की तरह थी, मोतियों की तरह साफ थी। हमने शादी के वादे किए थे। नादर अमीर खानदान का लड़का था, मुझे बड़े कीमती तोहफे और पैसे देता। मुझे अपने पैदा करने वाली की कसम कि मैंने इससे कभी कोई चीज़ नहीं ली थी। हम लोग इतने गरीब तो नहीं, लेकिन नादर के घर के मुकाबले में हम बहुत गरीब थे। मैं शादी से पहले उनके घर जाती थी तो नादर की माँ मुझसे घर के काम करवाती और फिर कभी कहती थी कि रोटी नहीं खाई तो यहाँ से ले जाओ। माँ को भी दुनिया मेरी, मतलब ये कि इस घर में मेरी हालत नुकरानियों वाली थी। सिर्फ नादर था जो मुझे कहा करता था कि मेरे दिल की रानी हो। हम अकेले भी मिले तो हमने कोई गंदी हरकत नहीं की थी। नादर ने बहुत कोशिश की कि इसके वालिदैन मेरा रिश्ता मांग ले, मगर वो गरीबों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। नादर ने बहुत जिद की और इसने घर वालों को तरह तरह की धमकियां भी दी। इसकी किसी ने न सुनी। इसकी माँ और बहनों ने मुझे उनके घर जाने से मना कर दिया। नादर मेरे घर आ जाता था। इसके बाप को पता चल गया। इसने मेरे बाप की बेइज्जती कर दी। नादर इकलौता बेटा है, बहुत दिलेर आदमी है, किसी की नहीं सुनता। इससे मेरे बाप ने मिन्नत करके कहा कि वो हमारे घर ना आया करे। हमारी बरादरी एक ही है, एक ही ज़ात है, लेकिन गरीब की कोई ज़ात नहीं होती। हम चोरी छुपे मिलते रहे। नादर ने कहीं भाग जाने का मशवरा दिया, जो मैंने अपने बाप की इज्जत की खातिर नहीं माना। नादर के बाप ने अपने हाथों मेरा रिश्ता नवाज शरीफ मकतूल से करवा दिया। वो मुझे नादर की नज़रों से ओझल करना चाहता था। मेरा दिल कहीं और था, इसलिए दिल ने नवाजिश को कबूल ना किया। अगर वो नादर की तरह तंदुरुस्त और तवाना और हंसमुख होता तो मैं दिल पर पत्थर रखकर इसे कबूल कर लेती, मगर वो नादर के बिल्कुल उल्ट था। चुपचाप और बहुत ही संजीदा रहता था। इसकी दाढ़ी तो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी। मुझे कहता था कि बुरका ओढ़ कर बाहर निकला करो और 5 नमाजें पढ़ा करो, लेकिन मैं इसे कहती कि मैंने कभी बुरका नहीं ओढ़ना और इससे यह भी कहा कि दाढ़ी साफ करवा दो। जिस्मानी लिहाज से भी वो कमज़ोर था। कभी कहता कि मेरी टांगें दुखती रहती हैं, कभी कहता सर में चक्कर आते हैं। गुमसुम रहता है, जैसे ज़िंदगी से बेजार हो, क्योंकि दवाइयाँ खाता रहता था। दुबला पतला था, फिर भी मैंने कोशिश की जैसे खुदा के नाम पर कबूल किया हो, इसे दिल से भी कबूल कर लो। लेकिन इसकी माँ ने और इसकी बहनों ने मेरे पाँव जमने ना दिए। वो इशारों में मुझ पर इस शक का इजहार करती रहती कि जब मेके जाती है तो नादर के साथ गुलछड़े उड़ाती है। शादी के 6 महीने बाद नहीं गुजरे थे कि खामद ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे दिल से नादर भी नहीं निकला तो मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा।
میں جان گیا ہوں کہ میں تمہاری قابل نہیں ہوں۔ اس کے آگے بہت روئی اور اسے کہا کہ وہ نادر کی عمر تھی جب میں نے نادر کو پسند کیا تھا، اس نے مجھے دل میں بٹھا لیا تھا۔ تمہارے پاس آئی تو میں کنواری تھی، اب بیوی بن گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے پچھلی باتیں بھول جانے دیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس کی ماں اور بہنیں بھی مجھے شادی سے پہلے کی دوستی کے تانے دیتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت قسمیں کھائیں، خامد پر تو اچھا اثر ہوا، لیکن اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو تانوں سے منع کیا تو انہوں نے اشاروں کی بجائے مجھے صاف الفاظ میں کہنا شروع کر دیا کہ میں ان کے بیٹے کی نہیں، نادر کی بیوی ہوں۔ مجھ میں خرابیاں یہ تھی کہ میری طبیعت شوقین تھی، مجھے ریشمی کپڑے اچھے لگتے تھے، بن سور کر رہتی تھی۔ میں نے شادی سے 2 سال پہلے باپ اور بھائی سے ضد کر کے اس دانت پر سونے کا خول چڑھایا تھا، لیکن میں نے گھر کے کام کاج میں کبھی کوتاہی نہیں کی تھی۔ میری سی دوسری عادت یہ بھی تھی کہ میں گھر میں لڑکیوں کی طرح گھٹی ہوئی اور چپ نہیں رہتی تھی، ہنسنا کھیلنا اور ہر بات کھل کر کہنے کی عادی تھی۔ میرا مذاق بکواس قسم کے ہوتے تھے، اس سے میرے سسرال کی عورتیں مجھ سے بے حیا اور بدکار کہتی تھی۔ خدا نے مجھے رنگ ستھرا اور نقش اچھے دیے تھے، یہ بھی میرے خلاف استعمال ہوتے تھے۔ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو ساس مجھے بخشتی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ دھرے رہتے تھے، تو بڑی حویلی کے خواب دیکھ رہی تھی، ان کی بہو تو شادی سے پہلے ہی بن گئی تھی، تیرا دھیان اس گھر میں ہو تو برتن نہ ٹوٹیں۔ میری قسموں پر اور میرے آنسوؤں پر ان عورتوں نے ذرا برابر اعتبار نہ کیا۔ آخر ایک روز میں پھٹ پڑی، گھر میں بہت لڑائی ہوئی، نوازش خاوند گھر آیا تو ماں اور بہنوں نے اسے اپنی سنائی، میں نے رات کو تنہائی میں اپنی سنائی۔ وہ بدھو آدمی تھا، سوائے پریشان ہونے کے کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر نوک جھوک کا یہ سلسلہ روز مرہ کا معمول بن گیا۔ میں نے ان لوگوں کا کوئی لحاظ اور احترام نہ کیا۔ خاوند مجبور کر دیا کہ وہ ان سے الگ ہو جائے، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں اتنی تنگ آ گئی تھی کہ ایک روز نادر سے کہا کہ مجھے اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کے لیے الگ مکان چاہیے۔ ان کا ایک مکان کرائے پر چڑھا ہوا تھا، وہ اس نے خالی کروا دیا اور میں خاوند کے ساتھ وہاں چلی۔ نادر ہم سے کرایہ نہیں لیتا تھا، لوگوں کو ہم 4 روپے کرایہ بتاتے تھے۔ سسرال نے ساری برادری میں یہ مشہور کر دیا کہ میں نادر سے آزادی سے ملنے کے لیے خاوند کو الگ لے گئی ہوں۔ میں پتھر تو نہیں تھی، ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ جس گناہ سے میں بچ رہی تھی وہ کر گزروں۔ بدنام تو میں ہو ہی گئی تھی، خاوند کو میں اپنے اوپر جبر کر کے قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں سب کی نظروں میں وفا اور مجرم تھی۔ ایک روز خاوند کام پر گیا تو نادر میرے گھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے شادی سے پہلے کی محبت مانگی۔ میں جلی بیٹھی تھی، میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ میرا سسرال اور خاوند نے تمہیں میرا خاوند بنا رکھا ہے، آؤ آج سے تم ہی میرے خاوند ہو۔ یہی ایک گناہ تھا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے شرم اتار دی اور اس کی بھی بن گئی۔ میں نے وہ کپڑے پہنے جو مجھے بہت پسند تھے، نادر کے ساتھ بازار گئی اور اس کے ساتھ یہ تصویر اتروائی جو آپ کے پاس ہے۔ خاوند بے خبر نہیں تھا، نادر اس کی موجودگی میں بھی آ جاتا تھا۔ خاوند نے مجھے کئی بار نادر سے دوستی ترک کرنے کو کہا، لیکن میں اسے یہ کہتی تھی کہ داڑھی صاف کر دو، کھاؤ پیو اور نادر کی طرح تندرست اور توانا بن جاؤ۔ وہ بیچارہ طبیعت کا بھی کمزور تھا اور جسم کا بھی۔ مجھے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس حق مہر کی رقم نہیں تھی۔ طلاق اسے ماں باپ روکتے تھے۔ نادر نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ اس سے طلاق لے لو اور کہیں بھاگ چلے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے شادی سے پہلے کہا تھا کہ بھاگ چلے۔ شادی کے بعد جب وہ میرے گھر آنے لگا تو میں نے اسے بتایا کہ نوازش مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ نادر نے مجھے سختی سے کہا کہ طلاق نہ لینا، کیونکہ طلاق کے بعد بھی تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہوگا یہی کہ تمہیں کسی ایسی جگہ بیاہ دیا جائے گا یہاں ہماری اتنی آزادی سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بدنامی کی وجہ سے تمہیں کوئی بھی قبول نہ کرے، پھر تم اپنے گھر میں قید ہو کر رہ جاؤ گے۔ میں نے خاوند سے کہہ دیا کہ تم طلاق دینا چاہتے ہو تو دے دو، میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ اگر نکلوں گی تو 5,000 روپیہ نقد لے کر نکلوں گی اور 20,000 روپیہ ماہوار خرچ ٹھوک بجا کر لوں گی۔ اس کے بعد میری اور اس کی بول چال بند ہوگی۔ میں اس کے لیے کھانا پکا دیتی، گھر کے سارے کام کرتی، مگر ہم میاں بیوی نہیں رہے تھے۔ میں اب نادر کی بیوی تھی۔ خاوند بالکل ہی چپ چاپ ہو گیا اور گمسم رہنے لگا۔ میں نے اسے کبھی کوئی تانا نہیں دیا، نہ کبھی اس سے لڑائی کی۔ اس نے ایک بار میرے بڑے بھائی سے شکایت کی۔ بھائی نے میرے گھر آ کر مجھے بہت مارا اور کہا نوازش کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی، مگر یہ جھوٹی اور دکھاوے کی معافی تھی۔ نادر نے کبھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ نوازش کو کسی طریقے سے رستے سے ہٹا دیا جائے۔ میں نے اس سے پوچھا، کبھی نہیں۔ اس نے جواب دیا، وہ تو کہا کرتا تھا کہ دعا کرو نوازش زندہ رہے، ورنہ ہماری ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا بدھو اور بزدل خاوند تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ تم یہ بتا سکتی ہو کہ تمہارے خاوند کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ تھے؟ میں نے پوچھا۔ اتفاقاً انتقاماً کہیں دوستی لگا رکھی ہو؟ میں نہیں مان سکتی، وہ تو پکا مومن تھا اور کوئی عورت اسے پسند نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی عورت کے مطلب کا آدمی ہی نہیں تھا۔ میں نے لڑکی پر بہت جریا کی، مجھے شک تھا کہ وہ نادر کو بچانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ طلاق نہ لینا، اسے رستے سے ہٹانا۔ اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو قتل کی وجہ کیا تھی اور قاتل کون تھا اور چوڑیاں والی عورت کون تھی؟ میں نے مقتول کی بیوی کا خول والا دانت ایک بار پھر دیکھا اور مقتول کے بازو کے زخم کو
ذہن میں لا کر سوچنے لگا۔ باقی دانت اتنے گہرے اتر گئے ہیں کہ خول کو ذرا سا خال میں اترنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے مجھے اپنی جو جوتیاں دکھائیں ان کے سائز موقع واردات کے خورے سے ملتے تھے۔ باقی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ تو کیا میں غلط لڑکی سے تفتیش کر رہا تھا؟ صرف اتنی سی بات تھی کہ چوڑیاں وہی تھیں۔ اب اس نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ نادر کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم تھے۔ ذہن پر زور دیا تو شک ابھرا کہ اس لڑکی میں بے حیائی کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کسی اور کے ساتھ بھی اس کی آشنائی ہو اور اس آشنا سے نے اسے کہا ہو کہ مقتول کو رستے سے ہٹا کر شادی کر لیں گے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا نادر ہے تو بس میں کسی اور کے منہ پر تھوکتی بھی نہیں۔ ایسے میں آزاد نہیں کر سکتا۔ اس نے بہت منت سماجت کی، اسے گھر جانے دو، لیکن میں نے اسے ایک صاف ستھرے سے کمرے میں جا کر بٹھایا، اس کے لیے کھانا منگوایا، تسلی دی کہ وہ اپنے آپ کو حراست میں نہ سمجھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ واقعی خاوند کے قتل میں مجرم تھی، مگر مجھے اس ثبوت کی بھی ضرورت تھی کہ وہ بے گناہ ہے۔ نادر کا بیان ابھی ضروری تھا۔ ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ٹوٹی چوڑیوں کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی آخری حصے میں۔ اللہ حافظ۔